वेलकम बैक टू शो। अब हम पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि पहले 9 मई की CCTV फुटेज लाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर PTI के लोग 9 मई वाक़यात में मुलव्विस पाए गए तो माफ़ी मांगूंगा। उनका यह भी कहना था कि अगर PTI के लोग मुलव्विस पाए गए तो उनको पार्टी से निकालूंगा और सज़ा भी दिलवाऊंगा। इमरान खान का कहना था कि मुझे रेंजर्स ने घसीटा, पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स को कोई इज्जत नहीं देता। और हसनैन, ये जो आप अभी खबर इस वक्त हमारे नाज़रीन को दे रहे हैं, इसको रिपोर्ट करने के लिए हमारे साथ अनवर अब्बासी मौजूद भी हैं और कल वो इस मीटिंग में मौजूद भी थे जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है इमरान खान ने। तो फिर वो जानते हैं उनसे कि क्या असल में बात क्या कही है इमरान खान ने। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम सलाम। अनवर, बताइएगा कि जो खबरें कल मुलाकात के बाद आना शुरू हुई है कि इमरान खान माफ़ी मांगने के लिए रजामंद हो गए, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप हमें क्लैरिफाई करें कि क्या वो वाकई तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उन्होंने तो मशरूत माफ़ी का कहा, उन्होंने तो बल्कि कल ज़्यादा सख्त बातें कर दी हैं। देखें, मशरूत माफ़ी क्या है, उसमें जो मशरूत जो उनकी शराइत हैं ऑलमोस्ट वही हैं जो उनका क्लियर स्टांस उन्होंने शुरू दिन से ले रखा था, ऑलमोस्ट वही है। कल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत के दौरान जब वो आते हैं वहां पर साथियों से गुफ्तगू करने आते हैं, तो उस दौरान उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा, जब एक सवाल किया गया कि DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि फौज का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान हैं उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और किसी को माफ नहीं किया जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि देखें, जब सवाल किया गया कि क्या आप माफी मांगने के लिए आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं माफी किस बात पे मांगूं। उन्होंने कहा कि मैं जुल्म हमारे साथ हुआ है, हमारे 10,000 लोगों को जेलों में डाला गया है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई, हम साने 9 मई के मुतासरा हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, हमारी 25 मई की पिटीशन जो थी अभी तक उसे सुना नहीं गया। उन्होंने साथ ही ये कहा कि मुझे रेंजर्स की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से घसीट कर अगवा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये गैर कानूनी था, मुझे और मेरे वकला को मारा गया, हमें घसीट के ले गए। क्या ISPR की इज्जत है और किसी की इज्जत नहीं है, मेरे अगवा में मुझसे माफी मांगी जाए। उन्होंने ये भी पहले कहा। उन्होंने साथ ही ये कहा, उन्होंने कहा कि जब उससे सवाल किया गया कि आप माफी मांगे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी शराइत क्या थी। मशरूत तौर पर उन्होंने कहा कि देखें, CCTV फुटेज में PTI का एक भी कारकुन आया तो मैं माफी मांगूंगा। 9 मई में मेरा कोई कारकुन हुआ तो उसको पार्टी से भी निकाल दूंगा और उसे सजा भी दिलवाऊंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज से हमारा जुर्म साबित हुआ तो माफी मांगूंगा। मतलब कि अनवर, फिर बात आके वहीं पे लगती है कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से मुतालिबा कर दिया कि जुडिशल कमीशन बनाए और अगर कमीशन के बाद जो भी मामला सामने आते हैं उसमें अगर हम जिम्मेदार हुए तो माफी मांगेंगे। देखिए, ये असल कहानी है। शुरू दिन से वो यही है, वो यही कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि 9 मई की फुटेज जो थे, CCTV फुटेज जो हैं, वो जिन लोगों ने गायब की वही उसके जिम्मेदार हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें मुलव्वस किया जा रहा है 9 मई में, मेरा कोई कारकुन या कोई नाम मैं तो हूँ। हाँ, पुरअमन एहतजाज का उन्होंने कहा कि कल भी उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड या जो मुक्तदर हल्के का जो हेडक्वार्टर है उसके सामने एहतजाज का हमें आइन भी हक देता है, पुरअमन एहतजाज हम कर सकते हैं। इसके अलावा तोड़ फोड़ और जितने भी वाकयात थे उसमें उन्होंने कहा कि लाएं, साबित करें कि मेरा कोई कारकुन इसमें मुलव्वस है तो मैं उस पर माफी मांगूंगा। ना सिर्फ माफी मांगूंगा बल्कि उस कारकुन को पार्टी से निकाल कर कानून के मुताबिक उससे सजा भी दिलवाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देखें, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपने जब सवाल किया गया उनसे, एक और मेरे साथी रिपोर्टर ने सवाल किया कि ISPR की जानब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किया, DGI SPR ने कहा कि आपको आपसे बात नहीं की जाएगी, क्या आप हुकूमत से बात करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अवाम के और मुल्क के मुफाद के लिए फौज से बात करना चाह रहे थे, अगर वो बात नहीं करना चाहते तो ना करें, हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि मुल्क और कौम के मुफाद के लिए उनसे बात की जाए। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी फॉर्म 47 की हामिल हुकूमत से किसी तौर पे भी मैं बात ठीक हो गया अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब हमें जिस तरह अनवर की बातों से लग रहा है कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि अब वो मौफे की तरफ जाएंगे। सो ये मामला किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप? देखें जी, तहरीक इंसाफ का तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि जो भी 9 मई में मुलव्वस है, और हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से एक पिटीशन भी डाली हुई है
کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تحریک انصاف کبھی بھی توڑ پھوڑ کی، گھیراؤ جلاؤ کی اور اس طرح کی سیاست نہیں کرتی. تو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا 9 مئی کو، جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا، یا جو بھی آرمی تنصیبات ہیں جن پہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے. تو یہ ڈے فرسٹ سے عمران خان کا موقف ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، جو بھی اس میں ملوث ہے، کوئی بھی ہے خواہ وہ، آپ اس کو بالکل سزا دیں. تحریک انصاف اس سے ڈسٹینس کرتی ہے، تحریک انصاف اس کو نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ پھر وہ جوڈیشل کمیشن 1 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، کیوں نہیں بنا وہ جوڈیشل کمیشن؟ یا جو تحریک، بلکہ کل جو خبریں آنا شروع ہوئی ہے کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے رضامند ہو چکے ہیں، لیکن معافی نہیں ہے، وہ تو مشروط معافی ہے نا. میں اگر آپ میرے اوپر ایک الزام لگائیں کہ آپ نے یہ چوری کی ہے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، آپ ثابت تو کر دیں میں نے چوری کی ہے، میں معافی مانگ لوں گا. تو جب آپ چوری تو ثابت کریں نا. آپ عمران خان پہ الزام ہے کہ 9 مئی کو اس نے آرمی تنصیبات پہ حملے کروائے ہیں، تو عمران خان تو شروع سے یہ کہہ رہا ہے بھائی ثابت تو کرو. جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہو رہی اور میں زبردستی کی معافی مانگ لوں، ایسے تو نہیں ہو سکتا. 9 مئی کو جو چیزیں ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں وہی چوری کر لیے گئے. ہاں جی، اس پہ کون معافی مانگے گا؟ 9 مئی کو جو یہ بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہائی کورٹ سے غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا، اور یہ بات سپریم کورٹ نے کہی ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پہ وہاں سے گرفتار کیا گیا. یہ بات تو ثابت ہے، اس پہ کون معافی مانگے گا؟ جو باتیں ثابت ہیں ان پہ تو معافی مانگ کوئی نہیں رہا، اور جو آج تک ثابت ہی نہیں اس پہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ معافی مانگ لیں. تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ تو سوال اب قوم سے کرتے ہیں، میڈیا کے سامنے کرتے ہیں کہ جب ہم 1 سال سے اوپر ہو گیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے 9 مئی کو، کہ آپ ہمیں ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس میں آپ اس کی تحقیقات کریں، صاف شفاف تحقیقات ہوں. جنہوں نے 9 مئی کو حملہ کیا ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے، تحریک انصاف اس سے ڈسٹینس کرے گی اور یہ خود مطالبہ کرے گی کہ اسے سزا دی جائے. عامر صاحب، آپ نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ہم عدم تشدد کی طرف نہیں جاتے اور ہم نے اس طرح کی سیاست نہیں کی، لیکن پی ٹی وی حملہ کیس آپ کو یاد ہے، پھر بل جلانے والی تحریک آپ کو یاد ہے، 120 دن دھرنے والے یاد ہیں. سو کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ پرتشدد آپ نے احتجاج کی ہے. دیکھیں جی، پی ٹی وی حملہ کیس میں بھی ملزم تھا. میں اس وقت بھی اسلام آباد کا صدر تھا. کیسا تجربہ رہا؟ میں یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس وقت ادھر اپارا میں میں نے ایک فلیٹ لیا ہوا تھا. میں وہاں پہ چونکہ کبھی کبھار آ کے سو جاتا تھا، تو جب یہ پی ٹی وی حملہ ہوا تو میں نے وہ ٹی وی میں دیکھا، اور ایف آئی آر میں میرا پہلا نام تھا کہ عامر مغل لیڈ کر رہا تھا اس کو. تو آپ صدر تھے نا؟ میں صدر تھا، تو بس میرا کو سنبھالنا تھا، لیڈ کیا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا احتجاج کرو، وہ جا کے توڑنا شروع ہو گئے. نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں سویا ہوا تھا ایک کمرے میں، اور میں نے ٹی وی پہ خبر دیکھی کہ پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا، اور بعد میں نے دیکھا کہ ایف آئی آر میں بھی میرا نام تھا. تو یہ اس طرح نام آتے ہیں ایف آئی آر میں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی بھی میرے خیال میں پی ٹی وی حملے کے بھی کیس پہ سارے بری ہو چکے ہیں، عمران خان سمیت اور ہمارے سمیت سارے لوگ بری ہو چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاسی پرچے ہوتے ہیں. جب آپ نے کسی پولیٹیکل جماعت کو فکس کرنا ہو تو آپ اس طرح کے اس پہ جھوٹے پرچے دیتے ہیں تاکہ عوام کی نظروں میں اس کو گرایا جا سکے. عمران خان پہ اس طرح کے 200 پرچے دیے گئے. کون سا پرچہ ہے جو عمران خان پہ یا اس کے کارکنان پہ نہیں دیا گیا؟ بغاوت کا، غداری کا، سرکاری املاک پہ حملے کا. یہ سارے بیانیے بنانے کے باوجود 8 فروری کو عوام نے یہ سارے بیانیے رد کر دیے. اگر عوام یہ بیانیہ مان لیتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عوام حق میں ہے کہ آپ آرمی تنصیبات پہ حملے کریں، عوام اس حق میں ہے کہ آپ سرکاری املاک کو نقصان. ایسا نہیں ہے. عوام نے 8 فروری کو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹے بیانیے ہیں، یہ عمران خان کے اوپر تھوپے گئے ہیں. تو عوام اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اور اب سارے اداروں کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ عوام اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. اور پھر جب عمران خان بار بار کہہ رہا ہے، ابھی کل پھر جس طرح آپ کے رپورٹر بتا رہے تھے کہ کل پھر عمران خان نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بھائی لاؤ سی سی ٹی وی فوٹیج، وہ کدھر غائب ہو گئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پنڈی ہائی کورٹ نے کچھ لوگوں کی جب ضمانت لی جی ایچ کیو حملہ کیس میں، تو انہوں نے اپنے آرڈر میں یہ بات لکھی کہ کہاں ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں حملہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہاں یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں
آئی جی پنجاب جو کسائی ہے وہ ڈاکٹر انور، اس نے ایک پریس کسائی ہے، اس نے ہمارے ہزاروں کارکنان کے ساتھ اس کے اوپر آپ سے ڈسکشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ عامر سعید عبائی صاحب نے. عامر مغل صاحب بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن آپ کیونکہ عامر اسکوائر ہو گیا کورٹ کو ہیں، عامر اسکوائر ہو گیا یہ عامر اسکوائر ہو گیا، عامر مغل صاحب بھی اور عامر سعید عباسی صاحب بھی. عبائی صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو کہ منظور ہوا تھا، ایک آئین کا حصہ بن گیا تھا، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اب کیا دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں یہ بل پریویل کر سکے گا یا پھر اسی طرح سے سپریم کورٹ ماضی کی طرح اس کو بھی کالعدم قرار دے دے گا؟ تھینک یو سو مچ حسنین صاحب. گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، پارلیمنٹ کا اختیار ہے آئین بنانا، قانون بنانا، اور اگر کوئی ابہام ہو تو اس کو دور کرنا. لیکن عدالتیں بھی اور پاکستانی قوم بھی اس پورے معاملے میں نیت ہمیشہ دیکھتی ہے. انٹینشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کسی بھی عمل میں، اور یہاں پر تو پراما فش آئے اگر ہم دیکھیں آن دا فیس آف اٹ ویری کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ اسپیسیفکلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 12 جولائی کے آرڈر کو نہ صرف سبوتاج کرنے کے لیے ہے، بلکہ ایک سیاسی جماعت، جس سیاسی جماعت کو ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد خدا کر کے اس ملک میں الیکشن ہوئے اور الیکشن میں اس سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، اور اس کے بعد الیکشن میں سب کو معلوم تھا، پوری قوم کو معلوم تھا کہ کون سی سیاسی جماعت کس کی طرف سے اس کا کینڈیڈیٹ کون ہے. بغیر نشان کے ملٹیپل نشان کے ساتھ وہ پارٹی الیکشن میں آئی، اس نے پھر کانٹیسٹ کیا اور سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی وہ، اور اس کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ تو پارٹی نہیں ہیں. تو اس کے بعد پھر اس کو ریزرو سیٹس نہیں دی گئی. یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ بھی پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کمپلیٹ جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ پورا کیا، کہ سب کو معلوم تھا، پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو، ہر شخص کو معلوم تھا کہ یہ جو کینڈیڈیٹس تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان کا انتخابی نشان نہیں دیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ انہیں جو سنی اتحاد کونسل میں شامل کرنا اور پھر انہیں ان کی ریزرو سیٹ سے محروم کرنا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، انہیں ان کا حق دیا جائے. لیکن اب ایک پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے، اور حکومت خود بھی یہ بل لے کر نہیں آئی بلکہ ایک پرائیویٹ ممبر جو ہے انہوں نے یہ بل پرپوز کیا، اور جس برق رفتاری سے اس قانون سازی ہوئی، کوئی بحث نہیں ہوئی، کمیٹی میں ایک دن سے اپروو ہو گیا، پھر قومی اسمبلی سے ایک دن میں اپروو ہو گیا، سینٹ سے ایک دن میں اپروو ہو گیا. سو ایسی قانون سازی کو بظاہر نہ تو کوئی بھی شخص جو قانون اور آئین کو سمجھتا ہو وہ اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ اور ایک صاف نیت کے ساتھ ہونے والی قانون سازی ہے. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آ چکا ہے، آلدو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھائے گی. جو سپریم کورٹ میں ڈیوائیڈ ہے، ججز میں کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں جو اس ججمنٹ میں بھی نظر آئے 8-5 سے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جو کمیٹی ہے وہ جس طرح کے اختلافات اس میں سامنے آ رہے ہیں، اس کا فائدہ تو ضرور اٹھائے گی حکومت، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان دا لانگ رن اس میں کوئی بہت بڑا ریلیف حکومت کو مل سکتا ہے. یہ قانون سازی سسٹین کرے گی. بالکل ایسی. اچھا عامر مغل صاحب، دوسری طرف ایک تو چلے یہ معاملہ ہو گیا مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے، اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے اپنی ایک درخواست دائر کر دی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا قانونی حیثیت اس کی، اور کوئی حکومت اس میں بھی کچھ اچیو کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ اگر میں اپنی پچھلی بات کمپلیٹ کروں. جی ضرور کیجیے گا. کسائی سے ہی کریں گے. جی کسائی سے ہی کریں گے. وہ اس کسائی نے ظلم اتنے کیے ہیں جی تحریک انصاف پہ اور عوام پہ. دیکھیں اس نے ایک پریس کانفرنس کی کہ ڈاکٹر مراد راز کی کوئی 250 کال ہیں جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ان کے ساتھ، اور وہ لیڈ کر رہا تھا اس کو. یہ پریس کانفرنس کی ٹی وی پہ آ کے سارے چینلز پہ چلی. ٹھیک ہو گیا. اس نے 2 دن بعد پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑی، وہ پاک صاف ہو گیا، معصوم ہو گیا، اور روزانہ ٹی وی ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ڈاکٹر مراد راز لوگوں کو درس دے رہا تھا کہ تحریک انصاف غلط ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں. تو اٹ مینس کہ آپ کا مقصد 9 مئی کے حملہ آوروں کو پکڑنا نہیں ہے، آپ کا مقصد پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. آپ 9 مئی کی آڑ میں لوگوں کو تحریک انصاف سے دور کر رہے ہیں. اگر آپ کا مقصد 9 مئی کے حملہ آوروں کو پکڑنا ہوتا تو آئی جی پنجاب بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر مراد راز کی 250 کالیں ہم نے
جو ہیں وہ ریکارڈ کر لی ہیں جو اس نے جی ایچ کیو کے حملہ آوروں کو ہدایات دے رہا تھا، اور 2 دن بعد وہی ڈاکٹر مراد راز پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہی ڈاکٹر مراد راز جو ہے اس کے بعد اس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں آپ کو، اندلیب عباس جس گاڑی کے وہ اوپر کھڑی ہو کے نعرے لگا رہی تھی، اسی گاڑی کو ڈرائیو خدیجہ شاہ کر رہی تھی۔ خدیجہ شاہ 1 سال جیل میں رہی اور اندلیب عباس پریس کانفرنس کر کے اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اٹ مینز کہ آپ 9 مئی کے حملہ آوروں کو سو کالڈ حملہ آور، ویسے تو حملہ اندلیب عباس نے بھی کوئی نہیں کیا تھا، نعرے لگانا کون سا جرم ہو گیا یا کب سے حملہ ہو گیا، لیکن سو کالڈ حملہ آوروں کو تو آپ پکڑنا ہی نہیں چاہتے، آپ تو 9 مئی کی آڑ میں تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے، دیکھیں اس میں تو شروع سے الیکشن کمیشن تو فیسیلیٹیٹر ہے، جو ہمارا الیکشن لوٹا گیا دن دہاڑے ڈکیتی مار کے، اس کا تو سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے آنکھیں بند رکھی، ہمارا بلے کا نشان چھیننے میں الیکشن کمیشن نے اور معذرت کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کیا، لیکن ابھی کامیاب ہوگا الیکشن کمیشن؟ مجھے نہیں لگتا کامیاب ہوگا۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسٹل کلیئر ہے یہ بات کہ تحریک انصاف کو انٹینشنلی ان مخصوص نشستوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یہ تحریک انصاف کا رائٹ بنتی ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں جو جن کو زبردستی آزاد کیا گیا ہے، یہ عمران خان کے مینڈیٹ پہ جیتے ہیں، تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ جیتے ہیں، اور ان سیٹوں پہ جو رائٹ بنتا ہے وہ عمران خان کے ہی منتخب شدہ لوگوں کا بنتا ہے جو عمران خان کے نام پہ جیتے ہیں۔ مجھے نہیں امید کہ الیکشن کمیشن اس پہ کامیاب ہوگا۔ عامر سعید کی طرف چلتے ہیں۔ عامر، آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس بار الیکشن کمیشن کامیاب ہو جائے گا جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا پوائنٹ عامر میرا بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ جو 2 ججز کا اضافی نوٹ ہے نمرا، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ وہ ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ اس وجہ سے ہے کہ پہلے اضافی نوٹ میں ریزننگ دی جاتی تھی، اس دفعہ اضافی نوٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ 8 ججز کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ اچھا، آپ کی آڈیو کا کچھ ایشو آ رہا ہے؟ عامر، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ عامر میرا خیال ہے کہ ٹریول کر رہے ہیں اور بالکل جی، وہ ٹریول کریں۔ عامر صاحب، مغل صاحب، تو آپ بتائیے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، یہ آج بھی الیکشن کمیشن اسی رول پہ کھڑا ہے کہ یہ کسی بھی قیمت پہ تحریک انصاف کے پاس نہ جائیں، بلکہ یہ جو ناجائز حکومت بنی ہے اور جو ناجائز طریقے سے ان کو یہ سیٹیں دی گئی ہیں دوبارہ ان کے پاس چلی جائیں، تاکہ 2/3 میجارٹی آنے کے بعد یہ ان کی مرضی کی آئینی ترامیم کر سکیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو 8 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹ کروائیں گے، نظر ثانی کے بعد بھی وہ امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چلے جی، مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ، عامر سعید آپ کا بہت شکریہ، میں جوائن کے اینڈ پہ انفارچونیٹلی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی میرے خیال میں حسین ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک شارٹ سی کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔